नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। अमेरिका और ईरान की जंग रोज़ाना एक नया रंग इख्तियार करती है। आज पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बहरहाल बाकायदा ये कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर अब ईरान का दौरा करके वापस आ गए हैं। एक तरह से उम्मीद बनती है कि शायद ये मामला दोबारा सामने आए और मुस्बत अंदाज से आए, लेकिन इस दौरान अमेरिका के सदर ने धड़ाम से एक ट्वीट कर दिया है और उसके अंदर उन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक बातें की हैं और कहा है कि अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है, हम ये मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखेंगे। और अपनी नाकाबंदी को उन्होंने बहरी फौलाद की दीवार कहा और साथ साथ ईरान की तमाम क़यादत के उन्होंने बखिए उधेड़े उनकी तजलील की और कहा कि इनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो भाग गए हैं, इनके पास किराए के सिपाही रह गए हैं, जाली खबरें हैं, 300% महंगाई है। और आखिर में आके ये कहा कि ये मशरक़ वस्ता का बदमाश अब मज़ीद नहीं रहा। और फिर मॉक किया प्रेज़ बी टू अल्लाह अपने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर लिखकर। याद रहे कि ईरान ने जो नुकात पेश किए थे अमेरिका को या उनके सामने रखे थे बातचीत को रिज्यूम करवाने के लिए, उनमें कहा गया था कि आप कौमी मामलात पर और ईरानियों की तजलील नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। तो तजलील से भरा हुआ एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इस तमाम मामले के ऊपर हम फोकस करेंगे प्रोग्राम के एक हिस्से में जो अभी थोड़ी देर में शुरू होगा, लेकिन हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं। इदरीस अली सहाफ़ी हैं वाशिंगटन से, रॉयटर्स के नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो पेंटागन उनकी बीट है, उनका शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। कामरान यूसुफ वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार, इस्लामाबाद से उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। लेकिन मैं बड़ी खबर के लिए क्वेटा जाना चाहूँगा, जहाँ पर जलाल नूरज़ई ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, ब्यूरो चीफ समा क्वेटा। आपको नाज़रीन बताते चले कि बलूचिस्तान के ज़िला सोराब के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ, इर्द गिर्द के मकानात भी मुनहदम हुए, 3 उसके अंदर सिविलियंस की कैजुअल्टी भी हुई। लेकिन वो धमाका क्यों हुआ? जब दहशत गर्दों की दहशत गर्दी की गाड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री फट गई और इसके अंदर तकरीबन 2 दर्जन के करीब कैजुअल्टीज़ हमें बताई जाती हैं कि हुई। दहशत गर्दों की एक बहुत बड़ा ऑपरेशन रूम था जो तबाह हो गया। इसके ऊपर जलाल से हम बात करेंगे और प्रोग्राम के एक हिस्से में हम ज़रा PTI की तरफ भी तवज्जो देंगे। सेनेटर मिशाल यूसुफज़ई हमारे पास होंगी। स्टार्टिंग वीडियो जलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि ये वाक़या क्या हुआ, अगर आप हमें समरी फॉर्म में बता दें, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर तो ऑपरेशन होते रहते हैं, दहशत गर्दों के मारे जाने की खबरें भी आती हैं, हमारी शहादतों की खबरें भी आती हैं, लेकिन ये ऑपरेशन की खबर भी है और गाड़ी के फटने की खबर भी है। तो ज़िला सोराब के अंदर क्या दहशत गर्दी का कोई गढ़ था? जी बिल्कुल, ये ज़िला सोराब जो कि कलात, खुजदार, मस्तुंग, इसी तरह नोशकी, ये एक जुड़े इलाके हैं, मुत्तसिल इलाके हैं और ये तमाम इलाके सिक्योरिटी के लिहाज से इंतहाई हसास है और बहुत डिस्टर्ब इलाके हैं। आज जो वाक़या पेश आया है ये सोराब का एक दूर दराज इलाका है गिदर। इस इलाके के अंदर ये धमाके की इतला सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दी गई है कि यहाँ पर कालादम तंजीम के लोग, उनके कारिंदे, वो धमाका खेज़ मवाद गाड़ियों में नस्ब पर के इस दौरान धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 8 अफराद के हलाक होने की इतला दी गई है और इसमें मज़ीद धमाके भी हुए हैं, जिससे 3 सिविलियन के जाबाक होने की इतला भी दी गई है। इसके बाद ये सुबह सवेरे ये वाक़या पेश आया है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के दौरान मज़ीद कालादम तंजीम से वाबस्ता अफराद ये मारे गए, जिनकी तादाद 10 बताई गई है और मजमूई तौर पर 18 अफराद इसमें हलाक हुए हैं। तो ये सोराब का इलाका, आज भी यहाँ पे एक नाखुशगवार वाक़ा पेश आया है कि गाड़ी आ रही थी जिसे मुसल्लह अफराद ने रोकने का इशारा किया, गाड़ी न रुकी, इस पर फायरिंग की गई, एक शख्स जाबाक हुआ है। और फिर इससे मुतसिल जो कलात का इलाका है, ये कलात का इलाका सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगो का इलाका है और आज मीर ज़िया लांगो ने इस इलाके का दौरा भी किया है, वाक़या नोटेबल से मुलाकात की है, सिक्योरिटी सूरत हाल पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। फिर ये जो मस्तंग का कटकुचा इलाका है, ये भी सोराब से करीब इलाका है, इसमें कर्फ्यू का निफाज हुआ है। फिर यहाँ जाके नोशकी में काफ़ी दिन तक सिक्योरिटी का निफाज रहा है ताकि उस पर क्लियरेंस हो, उसमें ऑपरेशन किया जा सके। फिर जलाल, जिस तरह आप ये बता रहे हैं, एक तो सोराब की जोग्राफियाई
اہمیت سے ہم اب آگاہ ہو رہے ہیں کہ کیوں یہاں پر دہشت گردوں نے اپنا اکٹھ کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہاں سے وہ ارد گرد چہار اطراف اپنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو اطلاعات مل رہی ہیں، کیا یہاں پر دہشت گرد بیٹھ کر یہ ان کا پلاننگ سینٹر تھا، یہ ان کی سپلائی لائنز تھیں، یہاں پر وہ گاڑیوں کے اندر بارود بھرتے تھے، دہشت گرد تیار کرتے تھے؟ سیکیورٹی ذرائع آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ جی، سیکیورٹی ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ یہی گاڑیاں یہاں پہ دھماکہ خیز مواد نصب کیا جا رہا تھا، پھر یہی گاڑیاں اپنے مقاصد کے لیے مختلف علاقوں میں اس کا استعمال ہونا تھا، اور پھر یہ ہم اس کو مخصوص نہیں کر سکتے ہیں کہ گدر کے اس علاقے میں یا اس گاؤں میں یا اس گھر میں اس نوعیت کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی۔ یہاں تو اس پورے علاقے میں، جیسے میں نے گنوایا، ان پورے علاقوں کے پہاڑوں میں، ان کی آبادیوں میں اس طرح کی عملیات یہ تو معمول ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، وڈ کا علاقہ جو کہ اس سے لسبیلا سے قریب ہے، خزدار کا علاقہ ہے، اور پھر اسی قلات میں آج بھی حملے ہوئے ہیں، اس میں بھی نقصانات کی اطلاعات ہے۔ تو یہ پورا علاقہ، یہ ایران بارڈر، پھر افغانستان کے بارڈر تک، پھر یہاں سندھ سے متصل علاقوں تک، یہ پورا علاقہ، یہ پورا ریجن ڈسٹرب ہے۔ تو اس کو ہم کسی ایک جگہ پر مخصوص نہیں کر سکتے کہ اس مقام پر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی۔ ان پہاڑوں میں، ان قومی شاہراہوں پہ آپ دیکھ لیں، یعنی یہ جو سوراب کا علاقہ ہے، یہاں سے قومی شاہراہ تربت اور پنجگور کو جا کے نکلتی ہے، پھر متصل کے علاقوں میں اگر آپ جائیں تو پھر یہ تفتان کو بھی ایک قومی شاہراہ جاتی ہے، کوئٹہ کراچی شاہراہ، تو اگر کوئی جانا ہو تو اسی سوراب سے اوکے ہم نے گزرنا ہے۔ اور ان شاہراہوں پہ تو آئے روز یہ مین شاہراہوں پہ مسلح لوگ نکل آتے ہیں، وہ یہاں پہ جلال آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ جس طرح یہ چہار اطراف واقعات ہو رہے ہیں، لیکن یہ بڑا اہم ہے کہ یہ جو سورس تھا جہاں سے گاڑیاں چلتی تھیں، وہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ ناظرین، جلال نورزئی ہمیں بتا رہے تھے۔ ہم آپ کو واشنگٹن لیے چاہتے ہیں۔ ادریس علی صاحب ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر چکے ہیں، کامران یوسف اسلام آباد سے، اور ماروی سرمد جو ماہر بین الاقوامی امور کی، انہوں نے بھی واشنگٹن سے جوائن کیا۔ تینوں کا بہت شکریہ۔ ادریس، اسٹارٹنگ وتھ یو، ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا سوشل میڈیا پوسٹ، اور اس میں ایران کی قیادت کے حوالے سے تضلیلی مواد بھرا ہے انہوں نے۔ یور ٹیک آن دس؟ ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بات چیت شروع ہو جائے گی، دوسری طرف سے وہی گالم گلوچ نما بیانات۔ جی دیکھیں، میرے خیال سے یہ بالکل ایک فینٹیسی کے طور پہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے سوشل میڈیا پوسٹ، کیونکہ ریالٹی ہے کہ یو ایس کنٹرول نہیں کرتا اسٹریٹ آف ہارموز، اور ایران دکھا چکا ہے بار بار کہ ایک چھوٹے سے ڈرون کے ساتھ وہ کامرس اور شپنگ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ کرنا چاہ رہے ہیں کافی ٹائم سے، کہ دکھائیں کہ یو ایس جیت رہا ہے۔ میرے خیال سے یہ پیور فینٹیسی ہے، ان کو بھی پتہ ہے، میرے خیال سے امریکہ میں زیادہ تر لوگوں کو بھی پتہ ہے، مگر وہ اب میرے خیال سے ایک وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کی اب اسٹریٹجی بن چکی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے باہر نکلے، اگنور کریں ایران کو۔ تو میرے خیال سے یہ جو ٹویٹ ہے، یہ اس کی ہی طور پہ ایک ایفرٹ ہے، مگر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ریالٹی ہے کہ یو ایس کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے اور اس ٹائم پہ کہ وہ اسٹیٹ آف ہارموز کنٹرول کر سکے۔ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی، تو میں ذرا پوچھتا ہوں کہ جو انٹیریئر منسٹر کا دورہ ہے کامران، جو رینج آف میٹنگز ہوئی ہیں اس دورے کے درمیان، وہ آپ سمجھے کہ انہوں نے تمام اہم باکسز کو ٹک کیا ہے؟ وہ تمام لوگ جو نظریاتی طور پر ایران کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا سفارتی طور پر یا سیاسی طور پر، انہوں نے سب سے ملاقاتیں کی ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا میسج کنوے ہوا ہوگا، یا ہماری طرف سے پش کیا گیا ہوگا؟ کیونکہ یہ جو معاہدہ ہے میرے خیال میں 7-8 دن میں ختم ہونے والا ہے، اس کی رینیول پہ بات ہوئی ہوگی۔ یور ٹیک؟ بالکل، آئی تھنک اگر آپ ان کی میٹنگز دیکھیں تو اپنے آرٹ ہیں، پھر ان کی انفیکٹ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، آج بھی ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی ہے۔ بٹ آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ ان کی ملاقات ایک تو ایران کے صدر سے، اور جو حال ہی میں جن کی تعیناتی ہوئی ہے محسن رضائی جو سیکرٹری ہیں، جو ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، ٹاپ ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے، اور بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں، اور 2 دن پہلے ہی ان کی تعیناتی ہوئی ہے سیکرٹری کے اس عہدے کے اوپر، اور وہ ماضی میں ایران کے ریولیوشنری گارڈ کور کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ تو اس میں تو یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کی سیاسی اور ملٹری قیادت کی طرف سے محسن نقوی نے جو اہم پیغام ہے پہنچایا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے اس کی تفصیلات تو نہیں پتہ، لیکن پاکستان کی جو اس وقت کوشش ہے، جو آپ نے اشارہ دیا کہ 17 اگست کو جو 60 دن کی ایک ونڈو تھی کہ بات چیت ہونا تھی، وہ تو آن پیپر تو ہے، لیکن وہ سیز فائر تو کلیپس، اور سارا اسلام آباد ایم او یو کلیپس کر گیا تھا۔ لیکن ابھی بھی یہ کوشش ہے پاکستان کی الانگ ود ادر ریجنل پلیئرز
کہ اس کو ٹائم کرتے ہوئے اگر ایک تو اس کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا جائے، اور اگر جو اس وقت سب سے بڑا سٹمبلنگ بلاک ہے اسٹریٹ آف ہرموز کا آپ ذکر کر رہے تھے، تو اگر اس کے حوالے سے کوئی بریک تھرو ہو جائے اور اس کو لنک کیا جا رہا ہے ود ایران اور عمان، جن کی آپس میں بات چیت چل رہی ہے، بظاہر تو ایران اور عمان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اگر ایران اور عمان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اس میں عمان کے پیچھے گلف کنٹریز اور پھر امریکہ بھی پیچھے کھڑا ہوگا، تو ایک براڈر ہوگی۔ تو پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو لے کر کے پہلے تو ایک جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو، اگر وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو پھر باقی جو بات چیت کے معاملات ہیں ان کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا آف کورس کیونکہ یہ وزٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا، 7 اگست کو جو سہ فریقی جوائنٹ ڈیفنس جو معاہدہ ہوا پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان، اور اس کے بعد یہ وزٹ ہوا ہے، تو کلیئرلی پاکستان ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے، جو توازن ہے ہمارا ریلیشن شپ ایران اور جو باقی مسلم دنیا کے ممالک ہیں وہ بھی پاکستان مینٹین رکھنا چاہتا ہے۔ اب پاکستان کس قدر ان کوششوں میں بالکل ڈپٹی پرائم منسٹر نے واضح انداز سے کوشش کر سکتا ہے اس معاہدے کے حوالے سے جی وضاحت بھی کی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ بھی ایشو ہوگا۔ لیکن ماروی، یہ جو ابھی ادریس نے دلچسپ اصطلاح استعمال کی فینٹیسی کی، اگر آپ اس کو سلیس اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو بنیادی طور پر تو ایک دیوانے کا خواب ہی بنتا ہے۔ لیکن آج میں پاکستان کے ایک سیکیورٹی کے اہلکار سے بات کر رہا تھا سینئر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیر از اے میتھڈ ان ہز میڈنس، یہ ان کو خبروں میں رہنے کا خبط ہے اور خبروں کے اندر رہ کر یہ اپنی کنسٹیچوئنسی کو ایک متحرک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں ان سے ان کی کنسٹیچوئنسی متاثر ہوتی ہے یا نالا ہوتی ہے؟ یور ٹیک۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ طلعت صاحب۔ اصل میں یہ دونوں چیزیں ہی درست ہیں، کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت عرصات سے نہیں، جب یہ صدر نہیں تھے تب سے آپ کو یعنی آپ کے سننے والے دیکھنے والوں کے لیے مزیدار بات ہوگی کہ ایک یہاں پر مشہور ہے جرنلسٹوں میں چیز کہ یہ فلاں خبر اگر لیک ہوئی ہے تو کیا یہ جان ملر کی طرف سے یا جان بیرن کی طرف سے لیک ہوئی ہے؟ تو جان بیرن جو ہے یہ نام ٹرمپ استعمال کیا کرتے تھے، خود فون کر کے خبریں لیک کرتے تھے اور کہتے ہیں میں جان بیرن بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر ایک مذاق بن گیا جرنلسٹوں میں کہ جان بیرن نے تو نہیں لیک کی، یہ جو طیارے کی خبر لیک ہوئی ہے یہ بھی یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے جان بیرن نے لیک کی ہے۔ تو وہ ٹرمپ کا ایک یہ وتیرہ ہے کہ وہ نیوز ایجنڈا کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو ان کو اپنی پاور کا یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نیوز ایجنڈا کو اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر موڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس والی صورتحال میں یہ واقعی ایک فکس میں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل کنٹرول میں۔ اوور دی ویکینڈ بھی انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس بھی دی تھیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی اور ٹروتھ سوشل کے اوپر بھی، اس میں انہوں نے کہا تھا ٹوٹل کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ۔ یہ جو اٹیک ہے اس کا ایک اسٹریٹجک امپلیکیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حوثیز اور ایران بھی شاید اس وقت یہ چاہ رہے ہوں کہ گلف آف عمان سے امریکہ کا فوکس ہٹا کے باب المندب پہ یا اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے، کیونکہ امریکہ کے پاس اب اتنے وہ ریسورسز نہیں ہے، بہت ہی اسٹرین میں ہے جو ان کا پینٹاگون ہے۔ تو اور اس کی بھی مختلف خبریں پینٹاگون کے اپنے آفیسز نے لیک کی پچھلے ہفتے میں، اور پچھلے 2 ہفتے جو ایک بہت زوردار خبر یہاں پر گردش کرتی رہی وہ یہ تھی کہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے اوپر نیوکلیئر اٹیک کر دیں، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو جی بالکل، یہ بلکہ جارج گیلوے کا تو ٹویٹ بھی میں نے اس کے اوپر دیکھا کہ ایکسٹریم ایکشن ہوگا، وہ تو امپلیکیشنز کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ نے ذکر کیا پینٹاگون کا پروگرام اس نے کیا، آپ نے پینٹاگون کا ذکر کیا تو ادریس کی چونکہ بیٹ ہے، یہ جو سٹوری ہے ٹرمپ کی جہازوں والی، یہ بڑی حیران کن سٹوری ہے۔ وہ بتا رہا ہے یعنی امریکہ کا ایک صدر ہے، وہ محفوظ ترین سیکیورٹی حصار کے اندر ہوتا ہے، جب وہ کنٹینر کے اندر گھس کے دوسرے جہاز میں جانے کی خبروں والی بات کرتا ہے، مطلب یہ کتنی امبیرسنگ چیز ہے، یا اس کے اندر بھی کوئی میتھڈ ہے، وہ کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے کوئی میتھڈ نہیں ہے، اور آئی تھنک یہی بتاتا ہے کہ جو تھریٹ ہے ایران کا، وہ کافی سالوں سے پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایم ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اساسینیٹ کریں،
وہ جو تھریٹ ہے کافی بڑھ چکا ہے, اور US سیکیورٹی سورسز, سیکرٹ سروس, US ملٹری اب اس تھریٹ کو کافی ہائی سمجھتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک آبویسلی ایک بہت بڑی اسٹوری ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فوڈ کارٹ میں جانا پڑا ایک پلین سے دوسری طرح چھپ کے, مگر یہ میرے خیال سے ایک بڑے جو ایک ٹرینڈ دکھاتا ہے یہ ہے کہ جو ایران کا جو تھریٹ ہے وہ US میں فیل ہو رہا ہے. اور اگر US پریزیڈنٹ جو سب سے ویل پروٹیکٹڈ موسٹ پاورفل پرسن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور شاید دنیا میں, اگر ان پہ اتنا تھریٹ ہے تو پھر جو قوم US کی ہے ان کے لیے کیا ہوگا. تو میرے خیال سے کافی ڈی مورلائزنگ افیکٹ ہوا ہے, کافی ایک حیران کن سچویشن ہے کہ اتنے ویل پروٹیکٹڈ ہوتے ہوئے ہی ایران جن کو 6 مہینے سے بام کر رہے ہیں US ملٹری, وہ پھر بھی اتنا ایک تھریٹ پوز کرتے ہیں. میرے خیال سے ایک بہت سگنیفیکنٹ میسج بھیجتا ہے, اور ایران کے لیے آئی تھنک کافی پازیٹیو ہوگا کہ اتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے ایک ملک پہ جس کو سینکشن کیا ہوا ہے کوئی صدیوں سے, اور پھر بھی اتنا افیکٹو ہو سکتے ہیں. میرے خیال سے کافی بڑی اسٹوری, اور واشنگٹن میں بالکل صحیح بولا کہ بہت اسٹوری جیسے کہ فائر کیچ کر چکی ہے, کیونکہ یہ بہت کویشچنز ریز کر رہی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے تو کیا ہوگا پورے ملک کا. اور جس سے میرا اگلا سوال کامران آپ کے لیے جڑا ہوا ہے کہ اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے اندر اس کی خبروں کی حد تک, دھمکی دینے کی حد تک پہنچ ہے اور امریکہ تمام تر دھمکیوں کے باوجود کچھ کام نہیں کر سکتا, اور ساتھ جو مڈ ٹرمز ہیں وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو ایران کے پاس کیا انسینٹیو ہے کہ وہ اگلے 2 ہفتوں میں 1.5 ہفتوں میں واقعتاً دوبارہ سے ٹیبل کے اوپر آئے؟ ایران کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں ہے اس وقت. میرے خیال میں بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ایران کا تکلیف برداشت کرنے کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ میرے خیال میں امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. 40-50 سالوں سے تو سینکشنز برداشت کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو امریکہ کا نیول بلاکیڈ ہے یا ادروائز جو ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں تو کوئی ان کی اکنامک سچویشن اتنی آئیڈیل ہے. صرف یہ ہے کہ تکلیف برداشت کرنے کی ان کی صلاحیت زیادہ ہے. فرق یہ ہے کہ آئی تھنک ایران کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ اسی ہفتے وال اسٹریٹ جرنل کی یہ بھی رپورٹ تھی کہ امریکی صدر ٹرمپ تو اب اس حد تک تیار ہیں کہ اگر ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو بغیر کسی شرط کے کھول دے تو وہ ہی کین واک اوے, اور جو نیوکلیر والے ایشوز ہیں وہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے. لیکن ایران نے سنا ہے کہ وہ سٹینڈ لے لیا. ایران کہتا ہے نہیں, آپ ہماری 4-5 جو ڈیمانڈز ہیں جب تک وہ نہیں مانیں گے, وہ ان کے اوپر جو تیل اور جو گیس کی ایکسپورٹ کے اوپر لگی پابندی ہے وہ ہٹا دیں, لبنان کی سیز فائر کی بات کر رہے ہیں, غزہ کی بھی وہ ذکر کر رہے ہیں, نیول بلاکیڈ کریں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو ری اوپن نہیں کریں گے. تو ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس وقت ایران کا خیال ہے کہ ان کے پاس کھیلنے کے لیے کارڈ زیادہ ہیں. انفیکٹ یہ محسن رضائی کی ایک لیٹسٹ انٹرویو ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں ٹل امریکی صدر ٹرمپ کی یہ جو ٹرم ہے جو 2029 میں ختم ہوگی, تو ان کے پاس شاید اس کو اسی طریقے سے نو وار نو پیس والی جو سچویشن ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید اتنا زیادہ اس کو اسٹریچ کرنا, کیونکہ آلریڈی اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے اور باب المندب میں بھی جو انسرٹنٹی ہے, ابھی تک تو کسی حد تک چیزیں مینیج ہو رہی ہیں, لیکن پریڈکشن یہی ہے کہ اگر 4-5 مہینے میں یہ اسی طرح کی صورتحال رہتی ہے تو پھر دنیا جو ہے وہ گلوبل اکنامک ریسیشن کی طرف جائے گی. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان, باقی جو ریجن کے ممالک ہیں, وہ جو ورسٹ کیس سینیریو ہے اس سے اس کو بچانا چاہتے ہیں. تو ایران کے لیے میرے خیال میں انسینٹیو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے, اگر ان کو لگتا ہے کہ اب وہ ایک پوزیشن پہ آ گئے ہیں جہاں پر وہ بہتر بارگین کر سکتے ہیں, تو اگر ان کو کوئی ڈیل ملے گی تو آئی تھنک دے ول گو اہیڈ ود دیٹ. بٹ ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک ان کو یہ لگتا ہے کہ جو کرنٹ ان کی اسٹریٹجی ہے وہ کافی حد تک سکسیسفل ہے. اچھا ماروی, آپ نے نیوکلیئر کا ذکر کیا, اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے سٹوری آئی اور میں نے ادریس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھی بہت اس کے اوپر تو امبیرسنگ سچویشن ہے. ایک ویو اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ نیوکلیئر ٹائپ آف سٹرائک کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو خطرات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہوتا ہے. اگر امریکی سسٹم کو آپ نے ہلانا ہے, اپنی کنسٹیچوئنسی کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ بھائی آپ کا صدر جو ہے وہ تو اگر محفوظ نہیں ہے اور یہ خطرہ اتنا بڑھ گیا ہے تو ہم اس خطرے کو کہیں چھوڑ نہیں سکتے, اس کو ہم نے ملیا میٹ ہی کرنا ہے. سو ایک کنسپریسی تھیوری یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایسی خبریں ہیں جس کے اندر ایران کا قد جو ہے حقیقت سے کہیں بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا ہو, خطرات بڑھا چڑھا کے بیان کیے ہوں, وہ بنیادی طور پر گراؤنڈ بنا رہے ہیں کسی بڑے اور ہولناک ایکشن کی. میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کسی حد تک طلعت صاحب, کیونکہ ٹرمپ جو ہیں
اگر آپ ان کا پورا کریئر دیکھیں تو وہ لوگوں کو گروم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ بہت پہلے سے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، تو لک ہو از ٹاکنگ از ٹرمپ، ہی از جسٹ ٹرمپ، ہی از جسٹ ٹرمپنگ اراؤنڈ. لیکن وہ ٹرمپنگ اراؤنڈ جو ہوتی ہے وہ رائے عامہ کو گروم کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ان کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ نومبر میں یہاں پہ الیکشن آ رہے ہیں اور دسمبر میں اسرائیل میں الیکشن آ رہے ہیں، اور ان دونوں صدور کے یہ صدر ہیں وہ وزیر اعظم، ان کی مجبوری یہ ہے کہ اگر اسرائیل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر وہ الیکشن ہار جائیں گے، جس کے بہت امکانات ہیں، تو وہ سیدھے جیل میں جائیں گے، کیونکہ ان کے خلاف جو کیس بنا ہوا ہے بدعنوانی کا، رشوت ستانی کا اور جو بھی ہے، وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے اور بہت ہی اس وقت اگریسولی جاری ہے. تو جنگ کی وجہ سے انہوں نے اس کو ڈیلے کیا ہوا تھا. اب اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے ان کا تو اس کے اوپر دار و مدار ہے زندگی اور موت کا. ٹرمپ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ لیم ڈک پریزیڈنٹ کی یہ لیگیسی ان کو منظور نہیں، کیونکہ ان کو اپنی لیگیسی پہ بہت زیادہ اس وقت فوکسڈ ہے. وہ ہر جگہ پہ ٹرمپ سٹیچوز کھڑے کر رہے ہیں، ٹرمپ کا نام سے ایئرپورٹ کی بات کریں، ایئرپورٹس کے کچھ ایئرپورٹس کے نام لیے کہ اس کو ٹرمپ ایئرپورٹ کر دیا جائے. تو اتنا جو فوکسڈ ہو اپنی لیگیسی کے اوپر، وہ نہیں چاہے گا کہ وہ لیم ڈک پریزیڈنٹ بن جائے. نومبر میں ان کو ہر صورت میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے نومبر تک ان کو چاہیے کہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جیت کا ایک فتح کا ایک امپریشن بنائیں یا بنا کے اور دھماکہ خیز قسم کی فتح ہے، دھماکہ دار اور دھماکہ خیز قسم کی فتح ہے. If I could bring in Idris at this point. Idris, quickly اگر آپ ہمیں بتا پائیں، آپ کے خیال میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کا صدر جو ہے اپنی سبکی کرواتا پھرے اور امریکہ کا نظام جو اس کے پیچھے کھڑا ہے، کیونکہ جب سے بیرک اوباما آیا ہے تو یہ تو امریکہ کے نظام کے اندر جو سفید فام لوگ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے بیرک اوباما ٹائپ کے کمبینیشن کو نہیں آنے دینا. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سبکی ہے وہ اس تمام نظام کی اور کنسٹیچوئنسی کی سبکی ہے. تو کیا امکان ہے کہ بنیادی طور پر ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ایران کا خطرہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ بڑا کرنا ہوگا؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں، میرے خیال سے جو سورسز سے بات کی ہے پینٹاگون میں، یہ جو آپ نیوکلیئر کی بات کر رہے ہیں یہ ایک ایکچوئل ریئل آپشن نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جب نیوکلیئر ویپن 2 دفعہ یوز ہو چکا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کے خلاف، وہ مورال بریک کرنے کے لیے تھا. اور اب ایران کا یہ سچویشن ہے جو میں نے سورسز سے بات کی ہے کہ ان کو یہ نہیں لگتا کہ اگر کوئی بڑا آپریشن کیا کہ ان کا مورال بریک ہوگا. اور نیوکلیئر ویپن کا یہ سچویشن ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسا سینٹرلائز پاور گورنمنٹ، خمینی کے بیٹے تو ہیں مگر وہ انجرڈ ہیں، ایک ایسی اسٹرائک نہیں ہے جو ان کو ڈسٹروائے کر دے گا. تو میرے خیال سے بہت ہی ان لائکلی ہے. میرا خیال سے اپوزٹ سچویشن ہوگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وائنڈ ڈاؤن کریں گے، اس کے علاوہ کہ وہ کسی نہ کسی طرح کوئی بڑا آپریشن کریں. اوکے، I have to leave it there. آپ تینوں کا بہت شکریہ. لیکن خوفناک سٹوریز ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سینیٹر مشال یوسفزئی تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سینیٹر مشال یوسفزئی تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمارے پاس موجود ہیں. سینیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اندرونی چپکلش اب اس کی ہر طرف اسٹریٹ کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب پارٹی کا ہیڈ عملی طور پر آپ کے بارے میں اتنی سخت گفتگو کرتا ہے تو اس کے بعد ایکشن کا نہ ہونا کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کہ پارٹی میں واقعتاً کوئی نظام نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے، نہ کسی ورکر کی اہمیت ہے اور نہ جو پارٹی کو چلا رہے ہیں بظاہر ان کی اہمیت ہے. بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پارٹی ہے اور یہاں صرف خان صاحب ہی لیڈر ہے، باقی کوئی لیڈر نہیں ہے. ہم سب سیاسی ورکر ہیں اور چونکہ اس ٹائم ہمارا سربراہ جیل میں ہے، ہم اسے کٹ آف ہے، تو جب گرم کا سربراہ نہیں ہوتا تو لڑائیاں چلتی رہتی ہے. آپ نے بات کی پارٹی ہیڈ کی، تو چونکہ ہمارا پارٹی ہیڈ صرف خان صاحب ہی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کس طرف آپ کا اشارہ ہے، لیکن خان دیکھیں صاحب ایک تنظیمی ہیڈ تو ہے نا جی. ایک بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس بھی عہدہ ہے، وہ چلا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ کے پاس بھی عہدہ ہے، وہ چلا رہے ہیں. تو جب جی دیکھیں تنظیمی طور پہ ہیڈ ہمارے بالکل بیرسٹر گوہر صاحب ہی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس قسم کی بیان بازی کرنی چاہیے تھی. میرے لیے تو حیران کن بات یہ تھی کہ جب بھی خان صاحب کی صحت کا معاملہ آتا ہے تو اس طرح کی بیان بازی پبلکلی ہوتی ہے،
اور جب خان صاحب کی صحت کے بارے میں رات کو پارٹی میٹنگ میں تصدیق ہوئی کہ ہاں جو ان کی صحت کے بارے میں اطلاعات ہے وہ شاید ٹھیک ہے اور ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو صبح سویرے 9 بجے جب عدالتیں کھلی نہیں ہیں اور پارلیمنٹیرینز راستے میں ہیں یا پہنچ رہے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، تو پہلے پارلیمنٹیرینز کے خلاف بیان بازی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر اس سے اگلے دن اس کے بعد پارٹی گروپس میں ہم بہت کچھ کہتے رہتے ہیں. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو ہمیں خان صاحب نے اویلیبل کیا ہے کہ آپ کھل کے وہاں پہ اظہار رائے کر سکتے. پھر اگلے دن میرے خلاف بیان بازی ہوئی تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس ٹائم میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ خان صاحب کی صحت سے ڈسٹرکشن ہے، اور جو عوام اس ٹائم ڈیمانڈ کر رہی ہے لائے عمل جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن بسد احترام مشال، آپ نے ڈسٹریکشن کریٹ کی سلمان اکرم راجہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے کہ انہوں نے ٹکٹ بیچے، تو ڈسٹریکشنز تو آپ نے بھی کریٹ کی ہیں. طلعت صاحب آپ مجھے پہلی بات بتائیں، انکاؤنٹر آپ کو دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ سے معافی مانگی. مطلب یہ آپ نے بھی تو آگ کے اوپر تیل ڈالا نا، آپ نے پانی نہیں ڈالا اس کے اوپر. نہیں دیکھیں طلعت صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل میں نے اگر کوئی بات کی ہے تو میں نے تو پارٹی پلیٹ فارمز کے اندر ہی بات کی ہے نا جی. وہ میرا حق ہے کہ میں پارٹی پلیٹ فارم کے اندر جو مرضی بات کروں. اب بات تو میں نے پبلکلی نہیں کی ہے، اگر آپ چیک کریں تو میں نے کوئی بھی پہل میں نے نہیں کی ہے، پہل میری طرف سے بالکل بھی نہیں ہوئی ہے. ہاں میری کوئی ڈگنیٹی کو ٹچ کرے گا تو میں ریٹیلیٹ، اور کوئی میری ڈگنیٹی کو پبلکلی ٹچ کرے گا تو پھر میں ریٹیلیٹ کروں گی. یہ بات تو دیکھیں ہماری تو آخری ملاقات 16 اکتوبر کو ہوئی ہے، یہ بات تو میں کر سکتی تھی لیکن میں نے نہیں کی. لیکن جب باتیں ہوئی تو میں نے بات کی، اور ابھی تک میں نے کوئی بات کی نہیں ہے. میں نے تو صرف آپ سمجھے 0.001% بات کی ہے. میں تو بات کرنا ہی نہیں چاہتی. جو بات ہے وہ میں خان صاحب کے سامنے کروں گی. جتنی بھی باتیں ہیں پچھلے 10 مہینوں کی جو باتیں ہیں وہ میں کروں گی، ضرور کروں گی، لیکن خان صاحب کے سامنے کروں گی، کیونکہ خان صاحب نے مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ پہ جتنے مرضی اٹیک ہو، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ اٹیکس ہوتے رہتے ہیں ہم پہ، پارٹی کے اندر سے بھی ہوتے ہیں باہر سے بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ پہ جتنے مرضی اٹیکس ہو آپ نے خاموش رہنا ہے، کوشش کرنی ہے خاموش رہنے کی، اور جب مجھ تک رسائی ہو تو پھر مجھے آ کے بتانا ہے. تو میں نے تو ابھی تک کچھ کہا ہی نہیں ہے سر، جو کہوں گی خان صاحب کے سامنے کہوں گی. آپ سے عمران خان کی بہنیں بھی خوش نہیں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ بشرا گروپ سے آپ کا تعلق ہے. کیا بشرا گروپ سے آپ کا تعلق ہے؟ طلعت صاحب بات ایسی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ میرے لیے بہت ہی باعث احترام ہے. خان صاحب کی اہلیہ ہے، میری ماں کی جگہ پہ ہے، اور مجھے خان صاحب نے ہی بی بی صاحبہ کی ذمہ داری دی تھی. یہ ایک مرتبہ پھر سے میں آن ایئر کہنا چاہتی ہوں کہ بی بی صاحبہ سے جیل سے پہلے میں زندگی میں کہیں بھی نہیں ملی. عدت کے جس دن فیصلہ آیا اس دن خان صاحب نے مجھے ان کی ذمہ داری دی. خان صاحب نے کہا آپ نے بی بی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں نے ہر طرح کی مشکل برداشت کی، ہر طرح کی کمپین برداشت کی، ہر طرح کے اٹیکس برداشت کیے، باہر اندر ہر طرف سے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی تھی وہ نبھاؤں. اب میں بی بی کی فوکل پرسن نہیں ہوں، لیکن وہ میری لیڈر کی بیوی ہے، ان کی عزت ہے، آج ان کے ساتھ وفاداری میں کھڑی ہوئی ہے. تو ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بی بی کے ساتھ کھڑی ہوں تو میں وہ کیا کہتے ہیں بانگ اعلان یہ بات کرتی ہوں کہ ہاں میں کھڑی ہوں. اب یہ فرمائیے گا کہ جو عمران خان کے سامنے آپ نے کہا باتیں کریں گی، جب رسائی ہوگی تو باتیں ہوں گی. کے پی کے چیف منسٹر کے 2 قسم کے بیانات ہیں. ایک کی تشریح شفیع جان نے ہمارے پروگرام میں کی، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے رسائی کی بات نہیں کی، ہمارے مارچ کا مقصد تو رہائی ہے. لیکن رسائی کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں کہ رسائی 27 سپتمبر سے پہلے ہو جائے گی. آپ کتنی پر امید ہیں کہ عمران خان تک رسائی ہو جائے گی، ایسی رسائی جس کے اندر آپ اپنے دل کی باتیں بھی کر لیں، دوسرے لوگ بھی ملیں؟ طلعت صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم اگر ہم رسائی چاہ رہے ہیں تو میں رسائی اپنے دل کی باتوں کے لیے نہیں چاہ رہی. ہم رسائی چاہ رہے ہیں خان صاحب کے ڈاکٹرز کے لیے. ہم رسائی چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹرز ان تک پہنچے اور خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کیا جائے. اور ہم آپ سمجھے کہ اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا، پارٹی نے بھی کہا، اور میں آج آپ کے شو میں آن ایئر یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کے ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے. ہم خان صاحب کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی رسائی اور خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کیا جائے. اور جب تک خان صاحب کا علاج
جو ان کا پراپر علاج کیا جائے، اور جب تک خان صاحب کا علاج ہو رہا ہے ہم کوئی سیاسی بات چیت نہیں کریں گے. اس ٹائم میری دل کی بات سے زیادہ خان صاحب کی صحت اور ان کی زندگی اہم ہے. اور میری آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں ان تمام لوگوں کو جن کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ خان صاحب تک ہماری رسائی کرائے، کہ وہ ڈاکٹرز کی رسائی کرائے. اور ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو آپ کہتے تھے کہ ہم کوئی بانڈ سائن کرے، کوئی انڈرٹیکنگ دے، تو ہم اس کے لیے تیار ہے کہ اگر خان صاحب کے ڈاکٹرز کی رسائی ہوتی ہے تو پارٹی ہر طرح سے کوآپریٹ کرے گی. لیکن ان کی بہنیں کوآپریٹ نہیں کریں گی. ان کی بہنوں نے کہا کہ عمران خان 27 تک کیوں لے گئے ہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ان کا پہلا حق ہے ان سے ملنا. دیکھیں جی، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ کل ان کی بہنوں نے بھی یہ بیان دیا ہوا ہے. سوری، شاید آڈیو مشال یوسف زئی کی ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، کیونکہ ایک تو موسم کی خرابی بھی ہے اور دوسرا 14 اگست کے حوالے سے تیاریاں بھی ہیں. ہم ایک بریک لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس دوران اگر ان سے رابطہ ہو گیا تو ہم دوبارہ سے ان سے بات کریں گے. اسٹے ٹیون. ناظرین، ہمارا رابطہ سینیٹر مشال یوسف زئی سے بحال ہو گیا. سینیٹر صاحبہ، کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، ایک بڑا معاملہ برابر میں چل رہا ہے اور وہ ہے نئے صوبوں کا. عمران خان اپنے دور میں جب طاقت میں تھے وہ کہا کرتے تھے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. آج کل کے حالات میں اس بحث میں آپ کی جماعت آپ کی نظر میں کہاں پہ کھڑی ہے؟ نئے صوبے ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے؟ کے پی میں کئی صوبے ہونے چاہیے یا نہیں؟ طلعت صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس صوبوں کی بات ہو رہی ہے یا جو لوکل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب ہمیشہ سے اس کے فیور میں رہے ہیں اور خان صاحب کے بہت سے بیانات جو ہے نا اس کے حق میں موجود ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ کرے گا کون، کیونکہ اس ٹائم جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں ہے، تو وہ عوام کے فیصلے کیسے کر سکتی ہے؟ اور چونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. سپوز اگر ریفرینڈم کروایا جائے عوامی رائے کے لیے، اگر ریفرینڈم کروایا جائے مثلا، دیکھیں ہم پچھلے 3 سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے اور یہ سسٹم مزید آگے نہیں جا سکتا. ہماری پوری جد و جہد حکومت کے لیے نہیں ہے، اس نظام کی بہتری کے لیے. اور اگر عوامی ریفرینڈم ہوتا ہے جس پہ عوام کی رائے پراپرلی فری اینڈ فیئر طریقے سے لی جاتی ہے اور خان صاحب کا اظہار خیال لیا جاتا ہے، تو میرے خیال سے جو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں خان صاحب اس چیز کو سپورٹ کریں گے. اور آپ کی پارٹی کے اندر اس کی ریزسٹنس آئے گی یا آپ کے خیال میں موجودہ قیادت اگر عمران خان اس کو سپورٹ کریں گے؟ خان صاحب کی پارٹی ہے، خان صاحب کہیں گے نہیں جی. دیکھیں یہ خان صاحب کی پارٹی ہے اور ہم خان صاحب کے نظریے کے ساتھ اور ان کے احکامات کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب خان صاحب کی طرف سے یہ بیان آ جائے گا کہ آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے تو ہم سپورٹ کریں گے. اور اگر خان صاحب کی طرف سے بیان آ جائے گا کہ آپ نے نہیں سپورٹ کرنا تو ہم نہیں سپورٹ کریں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی خان صاحب ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، خان صاحب لوکل گورنمنٹ کے بہت ہائی سپورٹ میں ہیں. خان صاحب جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈویژنل لیول پر ان کا تو ایک بیان موجود ہے جو حکومت ختم ہونے کے بعد بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میرا بس چلے تو میں ہر ڈویژن پہ ایک صوبہ بناؤں. تو ہم ذاتی جو محسن نقوی صاحب نے 3 سال بعد یہ بات کی ہے کہ یہ نظام کولیپس ہو چکا ہے، انہوں نے ہماری ہی بات کی تائید کی ہے، کیونکہ ہم پچھلے 3 سالوں سے اور اس سے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ پرانا پاکستان نہیں چل سکتا، اب ہمیں نئے پاکستان کی ضرورت ہے. سینیٹر مشال یوسف زئی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، ہماری طرف سے یہ کچھ. اللہ حافظ.